नसीब में लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा रब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको लगे कि किसी के साथ आप इसको शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह दुरूद इब्राहीम ऐड करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नसीब में लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये अल्लाह ताला जानते हैं। और हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं, और अगर अल्लाह ताला बेहतर नहीं करते तो वो बेहतरीन ज़रूर करते हैं। तो अल्लाह ताला पे उम्मीद, अल्लाह ताला पे अपना ईमान पक्का रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल देंगे, और फिर जो नसीब में लिखा है और जो नसीब में मौजूद है वो हमें मिलकर रहेगा, और जो नसीब में नहीं है वो हमने दुआएं करनी है, अपने अल्लाह से अपनी इल्तिजा पेश करनी है, और ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसे हमारे नसीब में भी अता करे, और हमें उसे नसीब भी करे, और हमारे लिए उसे बेहतर भी बना दे। तो जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर, फिर क्या नसीब क्या मुकद्दर क्या हाथ की लकीरें। तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ है तो उसका कुछ मकसद भी है। हमारा यकीन है और हमारा पक्का ईमान है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए जो करते हैं वो बेहतर होता है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिख दी है वो इंसान को मिल के रहती है, और जो इंसान के ज़िंदगी में नहीं है वो उसे नहीं मिलती। और अल्लाह ताला फिर अपने अजीज़ बंदों को, अपने उन बंदों को जो अल्लाह ताला के ऊपर पक्का यकीन रखते हैं, जिनका पक्का ईमान होता है, उनके दिल को भी अल्लाह ताला सुकून दे देते हैं। और उस चीज़ से अल्लाह ताला उसकी असलियत और उसके ना मिलने की वजह उसके सामने ले आते हैं, जिससे ना सिर्फ इंसान का जहन सुकून में आ जाता है और इंसान का दिल भी सुकून में आ जाता है। तो जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिशें कर रहे होते हैं, और बहुत सारी कोशिशों के साथ साथ उनकी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो कि बज़ाहिर उन्हें लग रहा होता है कि इनका पूरा हो जाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमें तो शायद सांस लेने में भी मुश्किल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला इंसान में हिम्मत भी दे देते हैं, ताकत भी दे देते हैं, और फिर जो चीज़ हमें मिल जाती है उसके ऊपर अल्लाह ताला हमें आसानी भी देते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसमें कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती ही है। तो जी, कहा कि बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो कहती हैं मुकद्दर और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो मुकद्दर में नहीं होते, और जो मुकद्दर में होते हैं वो दिल में नहीं होते। तो जी, ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में कुछ मामलात इंसान के होते हैं, लेकिन उन मामलात को बदला भी जा सकता है दुआ करके, अपने रब से अपनी इल्तिजा करके, और अपने रब से अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पेश करके। तो बस तरीका आना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इंसान को सब्र से मिल जाती है, और जज्बात से काम लेने से कोई काम नहीं होता। इंशाल्लाह ताला जो सिस्टर्स ये कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात चल रही हैं, और उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी बदल जाएगा। और नसीब और मुकद्दर में जो कुछ लिखा होता है ना, वो सब्र से ही मिलता है। और इंसान को हमेशा दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ लाए, बेहतरियाँ लाए, और उनकी ज़िंदगी में बेहतरीन साथी अता फरमा दे। तो जी, बहुत सारी सिस्टर्स दुआ के लिए कहती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे अमल या कुछ ऐसे वज़ाइफ हों जिनकी वजह से उनकी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, उनका अच्छा मुकद्दर बन जाए, उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाए। तो बिल्कुल ऐसी ख्वाहिश करना भी अच्छी बात है, और अल्लाह ताला से अपने मुकद्दर और नसीब के बारे में मांगना भी अच्छी बात है। तो जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूँगी जो मुहर्रम आने पे, यानी कि मुहर्रम के दिनों में अगर आप करेंगी तो इंशाल्लाह ताला अगले साल तक आपकी शादी भी हो जाएगी, और आपको बेहतरीन साथी मिल जाएगा। लेकिन आपने करना ये है कि पक्के यकीन और पक्के अकीदे के साथ ये काम करना है। चीज़ें जब आपको बताई जाती हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप आसानी के साथ, तसल्ली के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें अल्लाह ताला के साथ। आपका पढ़ना अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, आपका गिनतियाँ अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। आप काउंटिंग में पड़ जाते हैं
کچھ لوگ کہتے ہیں جی 70,000 پڑھنے سے مجھے یہ ملا، 7,000 پڑھنے سے مجھے یہ ملا، 11,000 پڑھنے سے مجھے ملا. تو ان لوگوں کو ملتا ہوتا ہے جن کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے، جن لوگوں کی باؤنڈنگ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو ہم نے پہلے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے پہ توجہ دینی ہے، اور اسٹرانگ کس طریقے سے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے، جیسے کہ آج میں آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں بتاؤں گی. تو سورہ یوسف جو ہے تھوڑی سی بڑی صورت ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بس جلدی 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 آج کے دن ہی آپ ساری پڑھ لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ اس کا 10 آیات پڑھ لیں، اس کی آپ 15 آیات پڑھ لیں، آپ اس کی 20 آیات پڑھ لیں. جتنی آپ ایزیلی پڑھ سکتی ہیں آپ وہ پڑھ لیں، اور باقی آپ نیکسٹ نماز کے ساتھ رکھ لیں. اگر آپ ایک دن میں ایک دفعہ پڑھ سکتی ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ پڑھ سکتی ہیں، تو آپ تھوڑی سی پڑھ لیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی لگا ہے آپ نے اسے اتنی دفعہ پڑھنا ہی ہے. آپ نے آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ، اور اس کے ترجمے کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر فوکس کرے گا جو آپ کی خواہش ہے، اور جو آپ کی کنسنٹریشن ہے وہ ایک جگہ پہ جب آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کنیکشن بھی اسٹرانگ ہو جائے. کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، اور سمجھ کے پڑھا کریں. قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسے پڑھتے ہی رہنا ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، آیات پڑھا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ پڑھا کریں، اور سمجھا کریں بات کو. جیسے ہی آپ اس چیز کی طرف آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کر لیں گی، اپنی باؤنڈنگ کو اسٹرانگ کر لیں گی، تو آپ کی زندگی میں آپ سوچا کریں گی تو آپ کے ہر کام بن جایا کریں گے. کیونکہ ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرنا ہے. یہ تو دنیاوی چیزیں، ظاہری بات ہے، دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں جینا بھی ہے، ہمیں اپنے ساتھی بھی بنانے ہیں، ہمیں اپنی زندگی بھی اچھی گزارنی ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں. لیکن ایک معاملہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو کہ ہمارا ابھی سے لے کے اینڈ تک رہے گا، اور اینڈ سے بھی اینڈ تک رہے گا، یعنی کہ اس کے بعد بھی رہے گا. کیونکہ قیامت کے بعد جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے. تو اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنائیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اپنے کنیکشن کو جتنا ہم اسٹرانگ بنا لیں گے اتنی بہتری آئے گی. تو جی بہت لمبی بات ہو گئی ہے، تو آج اس کو تھوڑا ہم کم کرتے ہیں اور تھوڑا مختصر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو جی سسٹرز، آپ لوگوں نے یہ عمل 10 محرم تک لازمی کر لینا ہے، اور ایک دفعہ آپ پڑھ لیں سورہ یوسف. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقدر بھی جگا دیں گے. بہترین جگہ پہ آپ لوگوں کے رشتے ہوں گے، جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگ عطا کریں گے جو آپ کی زندگی میں بہتر اور آسانی لے کر آئیں گے. تو جی آسانیاں لانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ آسانیاں بانٹیں. آپ جتنی آسانیاں بانٹیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو آسانیاں ملیں گی. تو جی انشاءاللہ تعالیٰ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، سب کی دلی خواہشات کو پورا کرے، اور سب کو آسانیاں سمیٹنے والے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے. آمین ثم آمین. تو جی جیسے کہ میں آپ کے ساتھ میری کا سٹوریز شیئر کرتی ہوں، بہت ساری خواتین اپنی سٹوری سینڈ کرتی ہیں. آج ویسے میں نے کرنی تو دوسری تھیں، لیکن بہت ریکویسٹڈ ہے یہ ویڈیو، اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے. اور ایک میری سسٹر نے تو اسپیشلی مجھے کہا ہے کہ ان کے لیے لازمی میں بتاؤں، کیونکہ یہ میرے پاس 3 سے 4 سٹوریز موجود تھی، لیکن میں انہیں پینڈنگ میں اس لیے رکھا ہوا تھا کہ ابھی مجھے اور بھی رزلٹ ملنے تھے. بہت ساری سسٹرز کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے بعد جب مجھے تقریباً 7 سے 8 رزلٹ پازیٹیو ملتے ہیں تو پھر میں وہ سٹوری کوئی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. تو جی اس میں بھی مجھے ابھی تو 3 ہی سٹوریز ایسی آئی تھی جن کے بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آسانی لائی، اور ان کی زندگی میں ایک بہترین ساتھی عطا فرمائے، اور ایسے ساتھی عطا فرمائے جو ان کی دل کی چاہت تھی، جو وہ پسند کرتی تھی، اور جو ان کا خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں وہی ساتھی عطا فرمائے. تو جی جن لوگوں کی خواہشات
پوری ہو جاتی ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی شامل رکھا کریں جو لوگ اپنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانی لائے اور ان کی زندگی میں بھی بہتری لائے۔ تو جی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہتری لائے، سب کی زندگی میں آسانی لائے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری سب پیاری سسٹرز نے کہنا ہے آمین ثم آمین، تاکہ کسی کی بھی آمین کسی کے حق میں قبول ہو جائے۔ یہ ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور کسی ایک ہی آمین کی وجہ سے سب کی زندگی میں بھلائیاں آ جائیں، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ سٹوری لکھی ہے مجھے اسلام آباد سے، یہ ہے جی عذرا، اور عذرا لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ آپی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے ایک جگہ پہ جاب کی، جاب بہت اچھی تھی اور میرے کولیگس بھی بہت اچھے تھے۔ میرے ایک کولیگ تھے جو میرے بہت زیادہ دل کے قریب تھے، یعنی کہ مجھے بہت زیادہ پسند تھے، اور پسند کب محبت میں بدل گئی یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی 3 سال ہو چکے تھے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے تھے، اور انفیکٹ وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرنے لگ گئے تھے۔ اور پھر ہماری دن رات کی کوششوں سے ہماری ترقی بھی ہوتی جا رہی تھی، یعنی کہ بہت اچھی پروگریس ہونے کی وجہ سے کمپنی ہمیں بہت پروموٹ کر رہی تھی، اور دونوں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اپنا کام کیا کرتے تھے تو بہت اچھے رزلٹ مل جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پوری کمپنی میں ہمارا کپل پسند کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے دل میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ اور بہت زیادہ جگہ بنتی جا رہی تھی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ دوستی محبت میں بدل چکی تھی اور اب ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنا آسان نہیں ہوتا اپنی محبت اور اپنی چاہت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ میرے اور بھی بہن بھائی موجود تھے، اور بڑے بہن بھائی ہونے کی وجہ سے میری شادی کا تو سوچنا بھی دور کی بات تھا، یہ بات کرنا بھی ناممکن سا لگتا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ 4 سے 5 سال تک اپنے آپ کو پہلے اسٹیبلش کر لوں اور اس کے بعد ہی کوئی اسٹیپ اٹھاؤں، لیکن ابھی میری 2 سسٹرز موجود تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات میں امی سے نہیں کر سکتی تھی۔ امی بہت زیادہ پریشان تھی بڑی سسٹر کے رشتے کی وجہ سے، اور بہت سارے رشتے دیکھتی تھی، جس کے بعد انکار ہو جانے کی وجہ سے امی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ آج کل جس طرح لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں اور جس طرح لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اچھے خاصے جہیز کے ساتھ لڑکی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بس یہی وہ وجہ تھی جو ہمارے رشتوں میں حائل تھی، جس کی وجہ سے بڑی سسٹر کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی تھی، جس میں گاڑیاں اور گھر کی بھی بعض اوقات ڈیمانڈز آ جاتی تھی۔ باجی کی خوبصورتی یا باجی کی پڑھائی یا باجی کی جاب کوئی میٹر نہیں کرتی تھی، لیکن ان کے جہیز کی لسٹ جو تھی وہ زیادہ میٹر کرتی تھی۔ بس یہی گھر کے حالات چاہ رہے تھے۔ میں جب آپ کے سیمینار میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سورہ یوسف کو کس طرح پڑھنا ہے اور کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ میں نے وہاں سے سن کے فوراً اپنی آپی کو فون کر کے کال پہ ہی بتایا کہ یہ عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے، تو آپی انہوں نے اسی دن سے سٹارٹ کر دیا، اور ان کے ساتھ ساتھ امی بھی سورہ یوسف پڑھا کرتی تھیں۔ سورہ یوسف کی تعداد کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ جو آپ نے بتایا تھا یہ بھی کر رہی تھی، اور اس کے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی 3 سے 4 دن بھی گزرے تھے کہ میری کولیگ کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتا رہی، میں اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ ہم جلدی سے جلدی اپنا گھر بسا سکیں۔ اس پہ میں نے انہیں کہا کہ میں بھی اپنی شادی نہیں کر سکتی، میری بڑی سسٹرز موجود ہیں اور یہ بات کرنا میرے لیے ناممکن ہے، پہلے ان کی شادی ہوگی پھر میں اپنی شادی کی بات کر سکوں گی۔ لیکن اس پہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر ان کی ساری زندگی شادی نہیں ہوگی تو ہم اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ باتیں اس طرح نہیں چل سکتی، میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں اور ہم کسی گناہ کے مرتکب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے اپنی زندگی ہمیشہ اچھے طریقے سے گزاریں، اسلامی عقائد کے مطابق اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہم نکاح کریں۔ اور پتہ نہیں اس معاشرے میں نکاح کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا جاتا ہے، جب لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس بات کو اتنا مشکل کیوں کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پہ میں نے کہا کہ آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، کسی اور دنیا میں نہیں رہتے، اس دنیا کی باتیں کیا کریں، جس پہ وہ اور زیادہ غصہ کرنے لگ گئے۔ لیکن کیونکہ بات اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی اور اللہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا، اس لیے
جب انہوں نے کہا کہ میری سسٹر کی وجہ سے میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم پریشانی کو ختم کرو، میری خالہ کے بیٹے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں تاکہ تمہاری سسٹرز کے لیے بھی اچھا ہو جائے، کیونکہ وہ بھی اچھی جگہ پہ اسٹیبلش تھے اور یہ بھی اپنی جاب کر رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا یہ تو بات بہت اچھی ہو جائے گی کہ ان کے بھی اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں لے آئیں گے۔ آپ بھی یہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو 1 مہینہ کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ عمل جو ہم 1 مہینے سے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے یہ راستے بنا دیے۔ آپ ہی انہوں نے اپنی امی سے بات کی اور امی نے خالہ سے بھی بات کی۔ خالہ نے فوراً سے کہا کہ کیوں نہیں، اگر اچھی لڑکیاں ہیں تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، میرے بھی 2 بیٹے موجود ہیں، کیوں نہ میں دونوں کی شادی انہی کے گھر کر دوں، اگر اچھے لوگ ہوئے تو کیا مشکل ہے۔ اس پہ خالہ تھوڑی سی ڈر بھی گئی تھیں، انہوں نے کہا کہ پہلے میں اچھے طریقے سے ان کی انویسٹیگیشن کروں گی کہ کیا وجہ ہے اتنے عرصے سے ان بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ جب وہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے میری سسٹرز کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئیں۔ میری سسٹر نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اچھے اخلاق کی بھی مالک تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آئیں، امی ابو سے ملیں اور سسٹرز سے ملیں تو انہیں اچھا لگا، اس کے بعد وہ چلی گئی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پہ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب میں نے اپنے کولیگ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ 1-2 دن تک آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں گی اور بتائیں گی۔ جب انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں انوائٹ کیا تو ہم ان کے گھر میں سب لوگ گئے سوائے ہماری 2 آپیوں کے۔ میں بھی ان کے گھر گئی، جب میں نے دیکھا تو ان کا گھر بھی بہت اچھا تھا، رہن سہن بھی بہت اچھا تھا اور آنٹی بھی بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، انکل بھی بہت اچھی جگہ پہ جاب کیا کرتے تھے، گھر بھی اچھا تھا، اور جو لڑکے تھے وہ بھی ہم سے ملے اور وہ بھی بہت زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ نہ صرف اچھے اخلاق کے مالک تھے بلکہ بہت اچھی جاب بھی کر رہے تھے اور اچھی جگہ پہ اسٹیبلش بھی تھے، اور ہزاروں رشتے ہونے کے باوجود بھی ان کے بھی رشتے نہیں ہو پا رہے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ آنٹی کی طبیعت کے مطابق کوئی لڑکیاں نہیں انہیں مل رہی تھی، لیکن جب آنٹی میری سسٹر سے ملی تو انہیں یہ دونوں بہت پسند آئی، تو انہوں نے اسی وقت اس چیز کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ انہیں اپنا یہ رشتہ منظور ہے۔ اس پہ ہم نے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا اور کہا کہ آپ لوگ دعائے خیر کر لیں۔ امی نے صاف بات بتائی کہ میں لمبا چوڑا جہیز نہیں دے سکتی، جس پہ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جہیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرے بچوں نے یہاں پہ رہنا بھی نہیں ہے اور باہر سیٹل ہو جانا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ لڑکی کو جہیز کے لیے نہیں بلکہ اچھی شریک حیات کے طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ ہم نے ایک ڈنر آرگنائز کیا جس پہ ہماری تینوں فیملیاں، یعنی کہ میرے کولیگ کی اور ان کی خالہ کی فیملی موجود تھی۔ ہم نے باہر سے کسی کو بھی نہیں انوائٹ کیا، ہم تینوں فیملیوں نے آپس میں ڈنر بھی کیا اور منگنی کے لیے تاریخ بھی طے کر لی۔ بہت اچھے ماحول میں ہماری ساری باتیں طے ہو گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی تھی جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ میرے کولیگ جنہیں میں پسند کرتی تھی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ کیوں نہ آپ 2 کی بجائے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی ہمارے ہی خاندان میں کر دیں، اور جو رشتہ سب سے پہلے بن چکا تھا، یعنی کہ ہمارا دل کا اور محبت کا رشتہ، وہ اب ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ تینوں بیٹیوں کی رخصتی ایک ہی دن میں کر دیں۔ اس پہ ابو ایک طرف سے پریشان بھی ہو گئے اور بہت زیادہ خوشی بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی سے یہ سارے سبب بنا دیے ہیں، اور جن کے لیے ہم اتنے مشکل سے رشتے ڈھونڈ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کے لیے آسانی کی بلکہ اس کی بھی بات ہو گئی جس کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ہم تینوں بہنوں کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، اور پہلے ہم نے تھوڑی سی دعائے خیر کرنی تھی، یعنی کہ ایک چھوٹا سا فنکشن کرنا تھا جو کہ منگنی کا تھا، لیکن انکل نے اس بات سے ہمیں روک دیا کہ اتنے خرچے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کی تیاری کریں اور 3 مہینے کے بعد رخصتی کر دیں، کیونکہ اس کے بعد ہی دنیا کو پتہ چلے تو بہتر ہے، ورنہ اگر ابھی سے یہ باتیں ہم نے
ڈسکلوز کر دی تو بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم تینوں خاندانوں کی بہت اچھی بانڈنگ ہو چکی تھی، اس لیے ابو نے کہا آپ جیسے بہتر سمجھیں، اور یہ تو آپ کا احساس ہے جو آپ میرے لیے کر رہے ہیں۔ بہت اچھے لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی لڑکی والوں کے اوپر برڈن نہیں ڈالتے، اور ابو کو جب آسانی نظر آئی، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ابو نے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا سوچنے کے لیے ٹائم لیا، اور کافی ابو نے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کروائی ان لڑکوں کی بھی، اور جس لڑکے کے ساتھ میری شادی کی بات ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی۔ جب ابو کو اچھے طریقے سے تسلی ہو گئی تو پھر ابو نے 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ آپ 3 مہینے تک رخصتی لے لیں۔ تو ہم بھی اپنی تیاری کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں، جو بھی آپ لوگوں نے چھوٹی موٹی تیاری کرنی ہوگی وہ کر لیجئے گا۔ یہ بات انکل نے کہا، اور انکل نے کہا کہ آپ کو زیادہ خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کے معاملات بھی بہتر رکھے۔ ہمیں کسی قسم کی لالچ نہیں ہے، بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کو جنت بنا دیں آنے والی، اور ان کے کی وجہ سے ہمارے بیٹے بھی بہتر سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ بس یہ وہ واقعات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں رونما کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رخصتیاں کر دی۔ ہماری شادیوں کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب لوگ بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم میں سے 2 بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد خوشخبری سنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں لے کر آئیں گے۔ لیکن ابھی تک کے یہی معاملات ہیں کہ زندگی بہت اچھی چل رہی ہے، اور دل کو نہ صرف سکون ہے، ذہن بھی سکون میں ہے، اور ہم لوگ اپنی جاب کو بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور آنٹی بھی ہم سے بہت خوش ہیں، یعنی کہ ہماری ساسیں بھی ہم سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی رکھے اور لوگوں کی نظروں سے بچائے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان ناممکن سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب آسانی دینے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور عطا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو پھر کسی بھی قسم کی اور کسی بھی بات کی پریشانی نہیں رہتی۔ بے شک جی، جب معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں دیتے ہیں، بہتریاں لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ بہتریوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں بھی لاتے ہیں۔ تو جی عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، 3 بار پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھ لینا ہے، سورہ یوسف آپ نے پڑھنی ہے، آپ ایک دن میں اسے ختم کر لیں، آپ 3 دن میں اسے ختم کر لیں، جتنا آپ کو ایزی پڑ لگے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب آپ نے یعنی کہ اگر آپ نے 2 آیات پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 6 پڑھی ہیں، یا جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں اتنی پڑھ کے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، جس کا رشتہ چاہیے آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی بیٹی کے لیے کرنا ہے تو وہ پانی دم کر کے اسے پلا دیں، اور یہ ریگولر آپ نے 3 مہینے تک عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ کمپلیٹ کر لیں گی تو آپ ضرور دیکھیں گی کہ اچھے سے اچھے رشتے آ بھی چکے ہوں گے، آنے بھی لگ جائیں گے، اور بہتر سے بہترین جگہ پہ رشتے بن بھی جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانی رکھے، سب کی زندگی میں آسانی لائے، اور سب کو آسانیاں سمیٹنے اور بانٹنے والوں میں شامل رکھے۔ یہ عمل کیجئے گا، اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجئے گا۔ جو لوگ اپنی آئی ڈی شو نہیں کرنا چاہتی انسٹاگرام پہ مجھے میسیجز کرتی ہیں، اور آپ ضرور کیجئے گا، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کی ویڈیوز پہ کامنٹ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، میں موسٹلی کامنٹ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہوں، کیونکہ بہت ساری بچیاں ہیں جو اپنی آئی ڈی شو نہیں کرنا چاہتی، تو وہ چاہتی ہیں وہاں پہ مینشن نہ ہو، تو اس لیے میں وہاں پہ نہیں رکھتی، اور ویسے بھی مجھے کوئی نمبرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی آسانیاں لے کر آئیں۔ یہ دعا ہے، یہ ریکویسٹ ہے، اور یہی ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں سمیٹنے اور بانٹنے والوں میں شامل رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اللہ حافظ۔